अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और गवर्नमेंट में होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक जो है मज़ीद पेशकदमी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से की गई है। PTI का आज पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत को तैयार हैं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। ये भी कहा गया कि बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। पार्लिमानी पार्टी इजलास के एलामिये में कहा गया है। इस पर बुखारी साहब का हम तज्जिया लेंगे कि आगे जो ये मुज़ाकरात हैं किस तरफ जाते हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में बात करेंगे, हमास ने कहा है कि गजा जंगबंदी का मुआहिदा तब होगा जब इसराइल कोई नई शर्त ना लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने शाम पर पाबंदियां ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे, यूनान के साहिल पर कश्तियाँ उलटने का सिलसिला जारी है। नहायत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लापता मुर्दा अफराद करार दे दिए गए हैं। जो ये लास्ट टाइम हादसा पेश आया, यूनान कश्तियों के हादसे में जाम बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है। ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक क्या इक़दाम किए हैं, इस पर भी हम शो में बात करेंगे। बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासी इस्तेहकाम की बातें भी कर रही है। दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी ये पेशकश की है गवर्नमेंट को और PTI को कि अगर मुज़ाकरात के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने क्या कहा है, एक बार प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। जी बुखारी साहब, अयाज सादिक साहब तो वेलकम कर रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर, PTI को भी गवर्नमेंट को भी। देखिए, वो सिर्फ वेलकम नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने अपने ऑफिसेज, गुड ऑफिसेज और अपना पर्सन जो है उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए पेश कर दिया है कि मेरा दफ्तर, मेरा घर हाजिर है, जिस वक्त मर्जी अपोजिशन और हुकूमत चाहे वो तशरीफ़ ला सकते हैं ताकि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो। लेकिन असल में जो बात है उसको थोड़ा सा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए जी, तो उसकी कामयाबी ये नहीं है कि वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। उसकी कामयाबी ये है कि जिस नतीजे पर वो पहुंचे, मानी PTI साहब उसको फिर एंडोर्स करें, उसका पैरा दें। ये माजी के तजर्बात की रोशनी में अगर आप देखें तो कई मरतबा मुज़ाकरात हुए हैं, कई दफ़ा हम जिक्र भी कर चुके हैं उनका, चाहे वो नैब के रिफॉर्म्स का हवाला था, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म का हवाला था। बल्कि अगर आपको याद हो तो एक कमेटी बनाई गई थी जो ये 26वीं तरमीम के हवाले से भी उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहती थी। लेकिन या तो PTI हमेशा मुज़ाकरात से भाग गई है, या अगर वो किसी नतीजे पर पहुंचने के करीब भी होते थे तो उसको सबोटैज खुद बानी PTI ने किया और किसी ने नहीं किया जी। असल बात यह है कि हु विल स्टैंड गारंटी फॉर बानी PTI। उनकी पार्टी के लोगों की कोई हैसियत उनके सामने नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ और ये वसूख से कह रहा हूँ कि कोई शख्स भी उनके सामने अपनी बात असर्ट नहीं कर सकता जी। ना किसी में इतनी जुर्रत है, ना ही वो इतनी जुर्रत किसी को देते हैं। इसलिए जब भी कभी वो जाते हैं मिलने के लिए तो बानी PTI के ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो उनके लिए कानून है। तो इसलिए असल इशू ये है जिसका बहुत सारे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो तज़किरा भी कर रहे हैं। इरफान सदीकी ने भी उसका किया है, राना सनाउल्लाह ने भी उसके ऊपर तबसरा किया है। वो ये कहते हैं कि कौन बनेगा इसका ज़मानत। वैसे एक बंदा तो है, मतलब है, जो ज़मानत दे सकता है, मगर वो ही विल बी टू बिजी। डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है उनकी ज़मानत में, और तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी में। लेकिन बुखारी साहब, आज के इजलास के एलामिये में ये उन्होंने कहा है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। वो चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े और मुज़ाकरात हो। देखिए, मैंने कहा ना कि ये इस बयान को आप देखेंगे उनके माजी के कंडक्ट के पस मंज़र में कि मुज़ाकरात तो हमेशा होते ही मुल्क को किसी बेहतर रास्ते पर चलाने के लिए हैं। मुज़ाकरात जो हैं आपस में खेल वेल तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन आज के एलामिये में ये तो वो उन्होंने कह दिया है कि बानी PTI की विलिंगनेस है मुज़ाकरात को लेकर। नहीं, देखिए, मैंने फिर आपसे अर्ज़ किया कि जितनी दफ़ा भी PTI की लीडरशिप ने मुज़ाकरात किए हैं, हर दफ़ा उन्हीं के मैंडेट के तहत आए ना। अपने में से किसी में इतनी मजाल नहीं है कि वो फैसले खुद से कर ले। बल्कि अब तो ये हो गया है कि उनका फैसला खुद उनकी बेगम ने नहीं माना। अगर आपको सक जाने वाला वाक़या याद हो तो जी, वो गरीब तरफ को पार्टी चल निकली है। मेरे ख्याल से
یہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے نا کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ بھاگ رہی ہے، میرے خیال سے گورنمنٹ بھاگ نہیں رہی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اب از ان اے اسٹرانگر پوزیشن. ہاں. کیوں؟ وہ آپ نے کبھی تاش کھیلی ہے؟ نہیں. تاش میں نا چاہے وہ کوئی بھی گیم آپ کھیل رہے ہوں، آپ فلاش کھیل رہے ہوں تب بھی، اگر آپ کلر کھیل رہے ہوں تب بھی، اگر آپ سویپ کھیل رہے ہوں تب بھی، اس میں نا آپ کو اپنے پتے چھپا کے رکھنے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ نے سنی ہو تو ایک اصطلاح بھی ہے کہ اپنے پتے چھاتی سے لگا کے رکھنا. اچھا. خان صاحب سے جو غلطی ہوئی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ مانے یا نہ مانے وہ اور بات ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے سارے کارڈ جو ہیں وہ شو کر دیے. اوہ یس. چاہے وہ اسلام آباد پر قبضے کے خواب تھے، چاہے وہ لاہور کو صوبے سے لڑانے کے خواب تھے، چاہے وہ فوجی قیادت تصحیح اس کی کرنے کے پلانز تھے، چاہے سوشل میڈیا کا بیجا استعمال تھا تاکہ وہ ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایسی تیسی کرتے رہے. یہ سب کچھ میں نے آپ نے دیکھا ہوا ہے، کچھ ہوا میں نہیں کہہ رہا میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب آپ اپنے پتے شو کر دیتے ہیں تو پھر دوسری طرف جو بیٹھا کھلاڑی ہے وہ پھر اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے اور گیم جیت لیتا ہے. میرے خیال سے جو کچھ بھی ہو چکا، کئی جو میں نے حوالے دیے آپ کو کہ 2-3 مرتبہ اسلام آباد چڑھ دوڑے، اس کے بعد ان کے پاس اب شاید ایک ہی ٹرمپ کارڈ رہ گیا ہے اور اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. باقی سارے پتے حکومت کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ ورسٹ وہ کیا کر سکتے ہیں جو انہوں نے اس دفعہ 24 نومبر کو اور 26 نومبر کے درمیان کیا. صاحب جو ٹرمپ کارڈ ہے، کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دے سکتا ہے؟ جس طرح سے رچرڈ گرنیل کی ابھی ہم ٹویٹ بھی دیکھ رہے تھے، تو کیا لگتا ہے وہاں سے پریشر آ سکتا ہے؟ دیکھیے رچرڈ گرنیل جو ہے اس کی اس ٹویٹ کی بھی وجہ ہے، وہ ہم اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، اس وقت نہیں جانا چاہیں گے ہم اس کے اندر، لیکن یہ کہ ان کو جو تکلیف لاحق ہوئی ہے اس کا جواز ہے اور وہ ظاہر ہے وہ پھر اسی طرح کا بیان دیں گے. اچھا. کہ انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا، تو مطالبات تو پہلے 160 کے قریب کے 116 کے قریب جو ممبر آف ہاؤس آف وہ کیا کہتے ہیں جو ان کا ایوان نمائندگان ہے اور کانگریس کے لوگ، انہوں نے بھی تو کیا تھا، تو کیا ہوا؟ تو ایک کرنیل کے کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. گرنیل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا بخاری صاحب، دیکھیں میں عرض کروں کیوں نہیں ہوگا، پریشر کریٹ کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ اثر تو پڑتا ہے. دیکھیں میں عرض کروں آپ سے کیوں نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، یہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں یہ انڈیویجولز کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے ہیں. ہاں کریکٹ. دے ڈیل ود گورنمنٹس جہاں سے ان کے آبجیکٹیو اچیو ہونے ہوتے ہیں. مطلب پاکستان سے اگر انہوں کو کام کرانا ہے تو یہاں کی ملٹری لیڈرشپ اور یہاں کی پولیٹیکل رولنگ لیڈ کرے گی، انڈیویجول نہیں کرے گا. سو وائی شوڈ دے بادر؟ یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال سے جو فالوورز ہیں خان صاحب کے، ان کو اس میں سے نکل آنا چاہیے کہ دا امریکن الیکٹڈ پریزیڈنٹ ول بی دیٹ فری، اس کے بعد دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوگا. یوکرین کی جنگ جو ہے وہ نئی ڈائمنشنز اس کی نیٹو اس میں شامل ہو رہی ہے، اس کو نئی ڈائمنشنز مل رہی ہیں. غزہ کے اندر جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ ان کو دیکھے گئے، خان صاحب کو چھڑائے گا. اور دوسری بات یاد رکھیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب پریشرائز کیا جاتا ہے یا کوئی چیز منوانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی بھی ایسے کسی شخص کے بارے میں نہیں ہوتی جس کو عدالتوں نے سزا دے کے جیل بھیجا ہو. میری بات سمجھیں آپ؟ تو مجھے یہ آخری میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہوگی if پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ول ڈو اٹ کہ جی وہ ہی حلف لیں گے، اس کے فوراً بعد پاکستان کو فون کریں گے، سارا بندہ چھوڑو جی. پی ٹی آئی کا ورکر تو یہی سوچ رہا ہے. اچھا ایک منٹ، میرا یہ سوال آپ سے نہیں ہے، میرا سوال اس کلٹ سے ہے یا کلٹ فالوئنگ سے ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا ٹھیک تھا یا ٹرمپ کی کال ٹھیک ہے. اور خدا کے واسطے کہیں تو کھڑے ہوں. مطلب ہے پہلے آپ نے کہا کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ میری حکومت گرانے کی سازش کی، اس نے فوج کے ساتھ مل کے، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے. سائفر کیا تھا وہ سب کچھ یاد ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ، گو ٹو ہیل. تو پھر اس کے پریزیڈنٹ سے کیسے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کال کرے گا کہ بندہ چھاڑ دو ساڈا؟ تو وہ ساڈا بندہ جو ہے ابھی تو یہ طے ہونا باقی ہے کہ ساڈا بندہ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے جو اس کی ڈپلومیسی کے ساتھ اور ڈپلومیٹک کورس کے ساتھ کر چھوڑی ہے ڈونلڈ لو کے حوالے سے، وہ ابھی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے اچھی طرح سے. اچھا بخاری صاحب ٹھیک ہے، آپ کی ساری بات، اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کیا جا سکتا ان تمام تر حقائق کو. اب جو زمینی حقائق ہیں، بانی پی ٹی آئی پہ کیسز بھی بے شمار ہیں، 9 مئی والا اور 190 ملین والا کیس. اب بخاری صاحب اب مذاکرات کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کافی انٹرسٹڈ نظر آ رہی، کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں، گورنمنٹ سے بھی یہ کہیں نہ کہیں ریکویسٹ درخواست ہی کہہ سکتے ہیں کہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے مذاکرات کسی نہ کسی طریقے سے شروع ہو جائیں.
تو اب مذاکرات والی کہانی آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے شروع ہوگی, کہاں پہنچے گی؟ گورنمنٹ گارنٹر کی بات کر رہی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے میں, تو مذاکرات سے کون بھاگ رہا ہے؟ پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے, گورنمنٹ بھاگ رہی ہے؟ پورے 2 سال تک تو پی ٹی آئی نے ایسی دڑک لگائے رکھی ہے مذاکرات کے لفظ سے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا تو جو وہ جواب میں کہتے تھے وہ آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. وہ کہتے تھے ان چوروں سے, ان ڈکیتوں سے, ان ملک دشمنوں سے ہم کیسے بات کریں گے. پھر جب آپ کی فوج کے ساتھ نہیں بنی, میں حوالہ آپ کو دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں, کہ فوج کے ساتھ معاہدہ تھا کیا, ڈیل کیا تھی خان اس کا صاحب کی. مطلب ہے کہ سارے موقع پی ٹی آئی گوا چکی ہے. جب گورنمنٹ شاید ایک میں عرض کر دیتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو, تو 10 مئی کو جب وہ سپریم کورٹ کے ہاتھے میں بیٹھے ہوئے تھے, جب پیش ہوئے تھے, جب 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا, تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا تو فوج کے ساتھ معاہدہ تھا, جناب باجوہ کے ساتھ میری ڈیل تھی کہ ہم ان چوروں ڈاکوؤں کو اقتدار سے اٹھا کے پھینک دیں گے باہر. لیکن وہ کہتا ہے کہ میری اس ڈیل میں گڑبڑ کی جناب باجوہ نے, وہ جو جس کی خاطر ان کو اپنے میر جعفر میر صادق کہا گیا تھا. تو اب ان کا خیال پھر یہی ہے کہ یہ فوج جو ہے, اس وقت جو فوج کی قیادت ہے, وہ بھی میرے ساتھ یہی ڈیل کرے. میں نے 10 اپریل 2022 والی پوزیشن پہ جانا ہے واپس. اچھا, خواہشات تو کی جا سکتی ہیں نا, خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن کچھ خواہشات کے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے وہ ڈویبل بھی ہیں یا نہیں ہیں, وہ ہو سکتی ہیں پوری کہ نہیں ہو سکتی. اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ آپ سے بات کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کل ہی جو ون آف دا باجیز جو علیمہ باجی ہیں, انہوں نے درخواست کی ہے آرمی چیف سے, یا کہہ لیں کہ فوج سے درخواست کی ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, تو باقی ہم سورٹ آؤٹ کر لیں گے. تو نیوٹرل کی ڈیفینیشن بھی تو ہمیں پی ٹی آئی نہیں بتائی تھی نا, کہ وہ جانور ہوتا ہے غالباً. تو جس کو آپ جانور کہہ رہے تھے, آپ اس سے اب کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر نیوٹرل ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ نے کہا تھا ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ان سب سے اب آپ پھر دوبارہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کی مدد جنرل باجوہ کی ڈیل کی بات کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کی وہ جو پرانی ایک ڈیل تھی, ابھی جو مذاکرات کا پیچھے مطالبہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ 9 میں اور اس کے بعد 24 نومبر یا 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ پراپر انکوائری ہو. تو ابھی تو مطالبے بڑے سادہ ہیں. سادہ بالکل بھی نہیں ہے. میں ان کے مطالبات کی آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کیا ہے. عمر ایوب صاحب نے آج نیشنل اسمبلی سے بائیکاٹ کر کے باہر چلے گئے ہیں. وہ کیا مطالبہ ہے؟ بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں, مقدمات واپس لیں, مینڈیٹ واپس لیں. یہ ہینڈ ڈویبل؟ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں. نہیں ہے آف کورس. ایک بات. دوسری بات یہ کہ شیر افضل منور صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے. کیا اس سے مراد وہ عدلیہ ہے جو ان کے دور میں تھی, جس نے فیسیلیٹیشن کر کے, جس نے جو نام ڈبویا سپریم کورٹ کا, وہ تو اپنی جگہ ہے. جس طریقے سے ججوں کے اندر تقسیم ہوئی, جس بری طرح سے ججوں نے اپنی تضحیق خود کی, تو وہ عدلیہ چاہیے آپ کو. تو وہ تو اب آنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس کا انتظام تو حکومت نے بہت ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت جو ہے ہمارے مذاکرات کی پیشکش کا مذاق اڑا رہی ہے. بابا ان کو 2-3-4 ہفتے تو اڑا لینے دینا, آپ نے تو 2 سال اڑایا ہے. بلکہ 2 سال نہیں, اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو 2018 کے الیکشن کے بعد سے مذاکرات کھیلا. پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ مذاق اڑا رہی ہے حکومت؟ نہیں, آپ نے 10 سال اڑایا ہے تو ان کو 2-3 ہفتے تو اڑا لینا. اڑا سکتی ہے گورنمنٹ. دیکھنا نہیں, میں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا جسٹیفائیبل ہے. مذاکرات کا آغاز جتنی جلدی ہو جائے گا اتنا ہی ٹھیک ہے. کیونکہ عرفان صدیقی کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سول نافرمانی کریں گے ہم. آپ دھمکی کے تحت مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ اب دھمکی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کتنی وضاحت کے ساتھ کہ جو سپیس تھی پی ٹی آئی کے پاس وہ اس نے خود ضائع کر دی ہے. اچھا بخاری صاحب, حکومت وہ ڈرے ہوئے تھے, پتہ نہیں یہ کیا کر جائیں گے. انہوں نے آخری پتہ کھیل کے ان کو بتا دیا کہ بس ہماری اوقات اتنی تھی, ہم آئے تھے پھر یہاں سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. تو اب حکومت بھی نہیں ڈر رہی ان سے, اور نہ ہی ان سے اسٹیبلشمنٹ ڈر رہی ہے. لہٰذا اب مذاکرات اگر ہوں گے تو ایک تو پری کنڈیشن کے بغیر ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ اس کا نتیجے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی خواہش پر نہیں نکلیں گے, بلکہ مذاکرات کے نتیجے میں گیو اینڈ ٹیک کے بعد نکلیں گے. اچھا بخاری صاحب, ابھی جس طرح سے نہ تو مذاکرات ہو رہے ہیں, نہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کی ہے آپ نے, اب ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف کنفیوژن ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو مطالبات کیے گئے تھے اس سے بھی
پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی, پھر یہ سول نافرمانی کی تحریک 14 دسمبر کو شروع کرنی تھی, اسے بھی پیچھے ہٹ گئی. اب لطیف کھوسہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا گیا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک ابھی شروع نہ کریں, تو اس مشورے کی بنیاد پہ وہ پیچھے ہٹے ہیں, ورنہ سول نافرمانی کی تحریک دینے کے لیے بانی پی ٹی آئی تو تیار تھے. اگر مجھے میرے ڈائریکٹر نے پوچھا نا کہ جی آپ اپنی بات دہراتے کیوں ہیں, تو میں آپ کا نام لے دوں گا اس کے اوپر. میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا تھا کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے, کیونکہ حکومت نے تو کی تو پوزیشن ہمیں پتہ ہے, دوسری پارٹی کس حد تک گیو اینڈ ٹیک کے لیے تیار ہے. پری کنڈیشن کے ساتھ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے نتائج کے مطابق بھی یہ نہیں ہوں گے. اور دوسری بات ایک اور جو بات ہے, اس میں بہت ساری چیزیں سی بی ایمز کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, آپ کا اعتبار اور وہ ریلیشن شپ قائم نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں مذاکرات معنی خیز ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. آج ہم فواد چودھری صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے. بخاری سینیٹر عرفان صدیقی بھی آپ والی بات ہی کر رہے ہیں جو آپ نے کل شو میں بھی بات کی تھی کہ پہلے بانی پی ٹی آئی سے پوچھ لیں کہ وہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے یہ کوئی بھی کسی بھی سٹیج پر کسی بھی لیول کے اوپر جب دو طرفہ بات چیت ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے دونوں سائڈز کے پاس جو مذاکرات کر رہے ہیں, تو اس کی امپلیمنٹیشن کا خواب بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. ماضی کا تجربہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کئی دفعہ یہ کوشش ہوئی کہ بات چیت کے ذریعے کسی نہ کسی مسئلے تک کے نتیجے تک پہنچا جائے, وہ نہیں پہنچا گیا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ ختم کریں, فواد چودھری کی گفتگو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جی اس نے ایک تو کھلے لفظوں میں جا کے پہلی دفعہ, میرے خیال سے پہلا آدمی ہے جو فارملی پی ٹی آئی میں ابھی نہیں ہے, باہر ہے, جس نے جا کے ان کو تھوڑی سی ریئل پکچر دکھانے کی کوشش کی ہے. ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فوج اور اس کی قیادت کے ساتھ اپنی کشیدگی کم کریں, نمبر 1. نمبر 2, ان کا کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, خاص طور سے جو آپ کا ایکس ٹویٹر کا پلیٹ فارم ہے, یہ باہر سے کنٹرول اور اپریٹ ہو رہا ہے, اس کو واپس پاکستان میں لائیں. آپ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے نہیں کہا, یہ فواد چودھری نے کہا آپ سے. اور دوسری بات جو انہوں نے امپورٹنٹ کہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو معمول کی سیاست میں واپس لانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں نے کہا ہے. ابھی بانی پی ٹی آئی نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا ہے, لیکن مجھے جواب کا پتہ جو ان کو ملنے والا ہے. بخاری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو تھوڑے ان پہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. فواد چودھری صاحب جو کہ ابھی پی ٹی آئی میں ہے بھی نہیں اور پھر بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, تو کیا ان کو بھی کہیں سے انسٹرکشنز مل رہی ہیں یا خودکار بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ میں خود سے یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیے فواد چودھری صاحب کی ملاقات کیسے ہوگی اگر یہ کہیں سے بلیسنگ نہیں ہے؟ فواد چودھری صاحب اتنی اہم بات خان صاحب کے منہ پہ کیسے کہیں گے اگر کسی کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے؟ میں نے آپ سے کیا کہا تھا ایک جملے میں نے کوشش کی تھی سمونے کی سی بی ایمز. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں اور یہ جو چیزیں آپ کے لیے انوائنگ ہیں یہ ہم ختم کر رہے ہیں. اس کے بغیر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ بالکل, خالی کمیٹیاں بنانے کا تو فائدہ نہیں. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ تو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس, دوسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں, ان کے ساتھ ہم نبڑ لیں گے. کون سی بات کا اعتبار کروں میں آپ کو؟ وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ از کریکٹ؟ بالکل, دیٹس اے ڈائلیما. اور یہ جب تک یہ کیفیت یہی رہے گی, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کھلم کھلا 2-3 اپنے اعتماد کے آدمیوں کو مینڈیٹ دیں, انہیں پتا ہو کہ ہم نے کن ایشوز پر بات کرنی ہے اور کس حد تک ہم نے جانا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی مذاکرات ہونے نہیں جا رہے ہیں, نہ ان کی کامیابی کی کوئی دلیل اور کوئی گارنٹی دی جا سکتی ہے. بالکل, گارنٹی کا فقدان تو ہے, اور کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف میں کمانڈ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے. آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے خاتمے کا سوچنے والا اسرائیل خود مٹ جائے گا, اور شام میں کیے گئے اقدامات سے صہیونی حکومت کو مزاحمت ختم ہونے کی غلط فہمی ہو گئی ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے آیت اللہ خامنائی صاحب نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حزب اللہ کو ختم کر دیں گے, تو یہ ان کی غلط سوچ ہے. دیکھیے ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی یعنی اپنے ملک کے عوام کے لیے ان کا یہ بیان جو ہے اس کا یعنی فائدہ بھی ہوگا اور ظاہر ہے اس کے کوئی معنی بھی ہوں گے. لیکن جہاں پر ایران کو اس خطے سے چھٹی کرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے, وہاں اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے خطے میں غزہ سے شروع ہو کے لبنان سے لے کے یمن سے لے کے سیریا، جس طریقے سے ایران کے سٹیک ہولڈرز کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس سے یہ بالکل واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ الٹیمیٹ اسٹریٹجی ہے کیا۔ جی اسرائیل کو ان تمام ملکوں سے کوئی خطرہ کبھی مطلب سیریس تھریٹ نہیں رہا ایکسیپٹ ایران۔ جی پھر ایران جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام میں چونکہ بہت آگے نکل گیا ہوا ہے، بقول جو فگرز ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ 90% یورینیم کی جو افزودگی چاہیے ہوتی ہے 60% تو وہ آلریڈی پہنچا ہوا ہے۔ مطلب ہے اٹ وونٹ ٹیک ایران اے لانگ ٹائم ٹو ریچ 90% لیول اینڈ اسٹارٹ ڈیولپنگ اور میکنگ نیوکلیر بام۔ اس لیے اس کو نیوٹرلائز کرنا جو ہے یہ صرف اسرائیل کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ امریکہ کا بھی ایجنڈا ہے اور پورے یورپ کا بھی ایجنڈا ہے۔ اس لیے آئی تھنک دا سچویشن از گیٹنگ ویری سیریس۔ وہ ایران کو نیوٹرلائز ہی نہیں کریں گے، اس قابل ہی نہیں چھوڑیں گے کہ وہ پھر خطے میں کہیں کوئی پنگا لے سکے، کیونکہ اسرائیل کو اگر کوئی سیریس تھریٹ ہے تو وہ صرف ایران سے ہے۔ اور ایران کے حوالے سے جیسا میں نے کہا کہ جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ایران کے نیوکلیر پروگرام کا ناطقہ بند کریں گے جی، اور ایران کا اکنامک بلاکیڈ کریں گے اس کو۔ لیکن کسی بھی ملک کو برباد کرنے کے لیے 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک آپ اس کی جو ڈیفینڈرز ہیں، جو فوج ہے اس کو ویک کر دیں، دوسرا آپ کو اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ریٹیلیٹ اس کو کمپرومائز کر دیں یا مطلب اس کو ختم کر دیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ یہ جو ہے نا سب بہانہ بازی ہے، فلاں نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے، میرا خیال سے ایران ول ہیو ٹو تھنک ناؤ کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے چاہے وہ ایکٹیویٹی ہے یونائٹڈ نیشن میں جہاں ان کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ بھی بولے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو 2015 میں طے ہوا تھا اس کی مدت تھی 10 سال جی، کہ 10 سال کے اندر 2015 میں کیا یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اگر ایران نے یہ سب کچھ نہ کیا تو اس کے خلاف اکنامک پابندیاں اور زیادہ سخت کر دی جائیں گی۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے سے نکل گئے تھے اور انہوں نے ایران کے اوپر جس قسم کی سینکشنز لگائی تھی وہ میرے خیال سے ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب یہ ہے کہ وارننگ سگنل یہ ہے کہ جی 10 مہینے رہ گئے ہیں اس معاہدے کے ختم ہونے میں، اگر اس سے پہلے کچھ نہ کیا آپ نے ایران کا انتظام تو ایران کے خلاف ہم تو پابندیاں لگائیں گے ہی، لیکن ایران بھی پھر آزاد ہو جائے گا کہ وہ جو مرضی کرے۔ تو ایک بہت ہی گرم سیناریو جو ہے وہ ہمیں اس خطے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو شام ہے، جس کا شام کا جو حال ہو چکا ہے، شام ایران کا ایک بہت بڑا سٹرانگ ہولڈ تھا جہاں سے اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس جو ہے لیڈ بھی کیا جاتا تھا، لوگ بھی تیار کیے جاتے تھے وہاں سے ایران کا نکلنا اس نے شام کی صورتحال کو بہتر کرنے کی بجائے فی الحال بدتر کیا ہوا ہے۔ وہاں کی لیڈرشپ کا کیا مکمل کنٹرول ہو جائے گا، کیا وہاں پر پیس قائم ہو جائے گا، کیا جو اس وقت قیادت وہاں آئی ہے وہ ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ ڈھنگ سے چلا سکے گی کہ نہیں، یہ سارے سوالیہ نشان ہیں فی الحال۔ لیکن جو بھی وہاں پہ اسرائیل کی پیش قدمی جاری ہے، اب آگے جو صورتحال دوسری طرف بن رہی ہے، غزہ کی جو صورتحال ہے، مذاکرات کی طرف جا رہے تھے حماس اور اسرائیل، ان مذاکرات کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے یا باقی عمل درآمد کرے گا اسرائیل؟ کیونکہ کئی بار مذاکرات کی بات تو چھیڑ دی جاتی ہے اسرائیل کی جانب سے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے ہمیں نا یہ سارے منظر کو دیکھنا چاہیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی ہے کہ 20 جنوری کو میں نے حلف اٹھانا ہے، اس سے پہلے یہ کر لیں، اگر تم نے نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ وہ جتنی خوفناک قسم کی دھمکیاں ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو ابھی ہم طے نہیں کر سکتے، لیکن اس نے اپنی انٹینشنز تو بتا دی ہیں نا کہ میں کیا کروں گا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ فوری طور پر یہ جو یرغمالیوں والا مسئلہ ہے یہ حل ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے اس وقت مذاکرات جو ہیں وہ ایجپٹ میں ہو رہے ہیں اور اس کے لیے نیتن یاہو بھی میں نے سنا وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی بہت کوششیں ہوئی نا، دوحہ میں آپ کو پتہ کب سے پچھلے 1 سال سے ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی جنگ بندی کی۔ حماس کا پریمیسز یہ ہے کہ مکمل جنگ بندی کے بغیر ہم نہ تو یرغمالی رہا کریں گے اور نہ ہی یہ ریزسٹنس ختم ہوگی۔ اٹس اے اسٹرانگ پوزیشن۔ اب پتہ نہیں حماس میں اب اتنی سکت یا اتنی قوت یا اتنی طاقت ہے کہ نہیں کہ وہ اپنے اس کہے ہوئے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ریزسٹنس کو بوسٹ کرے اسرائیل کے خلاف،
یہ سارے سوالیہ نشان بخاری ہیں۔ صاحب، جب بھی کبھی مذاکرات ہوئے اسرائیل نے کوئی نہ کوئی نئی شرط لگائی ہے. اب جس طرح سے حماس بھی یہ چیز کہہ رہا ہے کہ اگر مذاکرات میں کوئی نئی شرط اسرائیل لگاتا ہے تو پھر مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، تو اس چیز کا آئیڈیا ہے حماس کو بھی؟ اس کا مطلب یہ دیکھیے حماس نے تو یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم اب نا ٹیمپریری جنگ بندی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، بالکل. اور میرے خیال سے ان کا یہ جواز ہے بھی ٹھیک. لاجیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو بات ٹھیک ہے. بھائی جتنی تباہی ہونی تھی ہو چکی، 45,000 نہیں 46,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں. 1.5 لاکھ کے قریب عورتیں، خواتین، بچے جو ہیں وہ اپاہج ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں، زخمی ہیں. مطلب یہ کہ تباہی تو مکمل ہے، اور پورے کا پورا غزہ جو کبھی ایک ہنستا کھیلتا پٹی تھی وہ اٹ ہیز بین ریز ٹو گراؤنڈ، قبرستان بنا دیا آپ نے اس کو. تو اس سے آگے کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا جب وارڈ ہارڈن جب لوگ ہو جاتے ہیں نا، جب جنگ کا ڈر نکل جاتا ہے ان کے دلوں سے، تو وہ ڈیسپریٹ ہو کے پھر کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. تو اس وقت حماس جو ہے وہ گیو ان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کو اپنی یہ بات منوانی ہے کہ یہاں جنگ بندی پرماننٹ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو یرغمالی نہیں چھوٹیں گے. ہاں آپ نے ان کو مارنا ہے، ہمیں بھی مار رہے ہیں تو ان کو بھی مار دیں. پہلے بھی کوئی 50 کے قریب لوگ جو ہیں جو یرغمال تھے وہ اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یورپ اور امریکہ کا پریشر ہے ایران کے اوپر، جی کافی زیادہ، اور سب کا فوکس، دوسرا سیکنڈ فوکس ان کا ہے شام میں. شام، وہاں پہ تو چڑھائی کر شام رہے ہیں اگر اسرائیل. نیوٹرلائز ہو جاتا ہے تو پھر ایران کے پاس صرف ایک یمن رہ جائے گا اس خطے میں، جہاں سے ابھی بھی حوثیز جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا تازہ رپورٹ میں 2 کمانڈر جو ہیں وہ اسرائیل کے جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس نے زیرو ان کیا ہوا ہے ایران کو. ایران کا ناطقہ بند کرنے کی ساری کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ جب تک ایران کی ریزسٹنس کی کیپیسٹی ہے اسرائیل کو خطرہ رہے گا اس سے لاحق. یہ ہے صورتحال ایز آف ٹوڈے. ہم صرف یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس وقت اسلامک دنیا جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا پریشر بھی ایگزرٹ کرے تاکہ آئسولیشن کے اندر حماس ہو، حزب اللہ ہو، وہ آئسولیشن کے اندر شکار نہ ہو جائیں کہیں اس بالکل. اسلامی امریکی ممالک کا پریشر آنا بنتا ہے. جس طرح سے اسرائیل کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اسرائیل اپنے اس مشن میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. روزگار کمانے کے لیے موت کو گلے لگانے کا سلسلہ جاری ہے. یونان کشتی حادثوں میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے. بخاری صاحب، یہ جس قسم کے یہ واقعات ہے، یونان جانے کے لیے پاکستانی مسلسل یہ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں ڈنکی لگا کے، اور اس قسم کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیوں ابھی تک ہم کوئی ایسی حکمت عملی طے کرنے میں فیل ہو گئے ہیں تاکہ ان لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسانی سمگلنگ کا بدترین یعنی مثال اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی دولت کمانے کے لیے انسانی جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں، جس طریقے سے ایلیگل طریقے سے ان کو لے کے جایا جاتا ہے اور یورپ لے جانے کے خواب دکھا کے ان سے پیسے لوٹے جاتے ہیں. یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. 2023 میں 22 جون سے لے کے اب تک کوئی تقریباً 250 کے قریب لوگ جو ہیں پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور ابھی یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس نے بھی ہلا کے رکھ دیا لوگوں کو. 40 کی یعنی جان جو ہے وہ یہاں بھی گئی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ FIA نے وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق ایک انسانی سمگلر کو گرفتار بھی کیا ہے، جس نے ایک شخص سے 25 لاکھ روپے لیے ہیں. آپ سوچیں ہیں وہ غریب آدمی کیا کچھ بیچ کے، اپنی زمین بیچ کے، اپنے گھر کا سامان بیچ کے اس نے یہ پیسے پورے کیے ہوں گے. میرے خیال سے اس کو اگر فی الفال نہ روکا گیا تو یہ تباہ کاری جو ہے یہ اور زیادہ بڑھے گی. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ تباہ کاری تو یہ بہت پہلے سے شروع ہوئی ہوئی ہے، بار بار میں نے کہا نا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک روک تھام کے لیے کوئی ایک پراپر سالڈ حکمت عملی نہیں بنائی جا سکی. دیکھیے یہ اس کو آپ حکومتوں کی ناکامی کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی یہ ہے کہ اس دفعہ یہ واقعات جو ہوئے ہیں اس کے بعد سے میں نے دیکھا ہے کہ منسٹر آف انٹیریئر جو ہے وہ ان ایکشن ہے. انہوں نے جو کارروائی کی اس کے نتیجے میں نے بتایا کہ یہ آپ کو نا ایک چیلنج کے طور پر وار فوٹنگ کے اوپر آپ کو ان لوگوں کے خلاف کام کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ ان کے ہاتھوں اسی طریقے سے بدو بنتے رہیں گے اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے رہیں گے. اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ کسی انتظار کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی امپلائمنٹ ایکسچینج کے نام سے کوئی مختلف ناموں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دفاتر بنا کے، بڑے بڑے حسین دفتر بنا کے وقتی طور پہ آتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. بے پناہ مثالیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو، خاص طور سے جو
یہ سینٹرل پنجاب اور جی، اپر یہاں پنجاب کے کے لوگوں کو علاقے ہیں، زیادہ وہاں کے لوگ زیادہ شکار بنتے ہیں ان کا. میرے خیال سے اس کو گراس روٹ لیول سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا، ورنہ انسانوں کی جانوں کے ساتھ یہ کھلواڑ بالکل جو ہے انسانی جانوں یہ کو اسی طرح بچانے کے جاری لیے رہے گا. یقیناً اس کے لیے ایک سالڈ حکمت عملی بنانی ہوگی، اور تاکہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے. اور کریک ڈاؤن جو ہے حکومت کو جلد از جلد اپنا اور بھی تیز کرنا ہوگا تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے. اس پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.